अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। अवाम जो है वो यकीनन मसाइल में जकड़े हुए हैं, और अगर अपोजिशन ये दावा करती है कि लोग जो हैं वो उनकी जानिब देख रहे हैं, तो यकीनन अपोजिशन जो है उसने उन्हें मायूस किया है। पहले तो ये बात हो जाए कि अपोजिशन जो है वो सेनेट की हद तक तो दो हिस्सों में तकसीम हो गई है, और ज़ाहिर है कि उसको आज तक़वियत इस हवाले से भी मिली कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी जो है उनको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से नोटिस जो है वो भिजवाए गए हैं कि उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन के इंतखाब के मौके पर बाप के वोट जो हैं वो क्यों लिए हैं। ज़ाहिर है इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक इस्तदलाल है, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस अमर की निशानदही कर रहे हैं कि वो अकेले भी तहरीक चला सकते हैं। दूसरी जानिब एहसन इकबाल साहब जो मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो बिलावल भुट्टो को सियासत में नौमौलूद कह रहे हैं। ये मामलात उस वक़्त हो रहे हैं जबकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जमातें इकट्ठी हुई थीं अवाम के दर्द को लेकर, और ज़ाहिर है कि इस हवाले से एक तहरीक जो है उसका नाम दिया गया था और कुछ चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज हुई थीं। अब देखना ये है कि क्या ये अपोजिशन जमातें जो हैं वो दबाव कायम कर सकें जिसके नतीजे में हुकूमत जो है वो उसको पाँव तले से कारपेट जो है वो खिंचता, तो ऐसा नहीं हुआ। दबाव उस वक़्त होता है जब आवाम की एक बड़ी ताकत जो है वो इन जमातों के पीछे चलती, और ज़ाहिर है कि हुकूमत को ये महसूस होता कि अब मामला जो हैं वो उस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जहां पे अवाम जो हैं वो मजबूर कर रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो तब्दील की जाए। जो कुछ हुआ है, चाहे वो सेनेट के इंतखाबात हों या पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन अपना बना लेना, इसको पॉलिटिकल मैनेजमेंट तो आप कह सकते हैं, लेकिन सियासी तहरीक नहीं कह सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के लिए भी ये दूसरा बड़ा झटका है, और ज़ाहिर है कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब के डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के मौके पर जो कुछ हुआ, उन्होंने भी उनके लिए बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आश्कार कर दी होंगी। ऐसी सूरत हाल के अंदर अपोजिशन जो है, क्या अब वो एक कमज़ोर विकेट पर है? और आज इमरान खान साहब अपने तर्जुमानों को कह रहे थे कि अपोजिशन को मुंह नहीं लगाना है, अपना काम करो, ये कुछ नहीं कर सकते। अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ जो बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी असर रसूख रखने वाली जमातें हैं, वो अब एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो इस तरीके से बरसरे पैकार हो गई हैं कि जो नोटिस दिए गए हैं उसके जवाब में अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये बात कही जा रही है कि हम मुस्लिम लीग नवाज़ के पंजाब चैप्टर को जो है वो नोटिस देंगे कि सेनेट के इंतखाबात के मौके पर नून लीग ने किसके कहने पर पीटीआई से मुकमका किया। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि ये भी बताया जाए कि लॉन्ग मार्च से कबल पीडीएम की जमातों का इजलास जो है वो क्यों नहीं बुलाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अब्बास फरीदी को बिठाने की बजाय मुस्लिम लीग ने नून ने इलेक्शन लड़वाया, और उसके नतीजे में फ़रतुल्लाह बाबर जो हैं वो हार गए। पंजाब में लॉन्ग मार्च की तैयारी क्यों ना की गई, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कह रहे थे कि हम बड़ी संजीदगी के साथ तैयारी कर रहे हैं। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन हुकूमत के लिए काफ़ी हौसला अफजा दिखाई दे रही है, लेकिन अपोजिशन पार्टियों का ये मामला जो है ये क्यों हुआ है, इस पर आज करेंगे बात। आपको अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के रहनुमा हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, चले थे आप हुकूमत गिराने, लेकिन दिखाई ये देता है कि ख़ुद आपने जो एक इत्तेहाद बनाया था वो अब रूबा ज़वाल है। इसमें वक्ती तौर पर हमें कुछ रुकावटें आई हैं, लेकिन इत्तेहाद तो बना था। मैं पढ़ के सुना दूं कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत में हर किस्म की मुदाखलत फौरी तौर पर बंद करे। इस्टेब्लिशमेंट के तमाम इदारे आइन के तहत दिए गए हल्फ और उसके मुतय्यन करदा हदूद की पासदारी करते हुए सियासत में मुदाखलत से बाज रहे। ये इत्तेहाद बना था कि आटे, चीनी, घी, बिजली, गैस और पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों को फौरी कम किया जाए।
اجلاس اس لیے بنا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ ایک جدوجہد کرنی ہے آزادی اظہار کے. وقتی طور پر ضرور یہ معاملہ دھندلا گیا ہے کیونکہ سیاست میں ایسے موقع آتے ہیں جہاں آپ ایک وقتی فائدے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ امید ہے کہ ہم اب یہ جو بحث ہے کہ جی کس نے کیا کیا اور کیوں کیا، سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ پی ڈی ایم کے لیے کوئی زیادہ سازگار ثابت نہیں ہوا اتحاد کے لیے. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بجائے یہ کہ ایک دوسرے کے اوپر کوئی کیچڑ پھینکا جائے یا ماضی کی باتیں یاد دلائی جائیں، مجھے یہ امید ہے کہ محمد نواز شریف اور آصف زرداری اور یہاں پاکستان میں بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز، حمزہ شہباز بھی، وہ سب مل کر ایک بہتر طریقے سے مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں آگے بڑھ سکیں گے. میں تو اس پوری صورتحال کو تشویش سے اس لیے دیکھتا ہوں کہ ہم اپنا جو اصل مقصد تھا، جو اپنا اصل ہدف ہے، جو کہ حکومت نہیں ہے، حکومت کو گرانا کوئی پی ڈی ایم کے بڑے اہداف میں شامل نہیں. اصل تو مقصد یہ ہے کہ جو آنے والے عام انتخابات ہیں ان میں ہمیں کس طرح ایک صاف شفاف اور مداخلت سے پاک عمل، جمہوری عمل سے گزرنا ہے. اس کی اچھا، میں آتا ہوں خرم دستگیر خان صاحب، کیونکہ اس میں سوال ہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے آپ نے ایک بات کی ہے. نثار کھوڑو صاحب، جب معاملات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ سینٹ کے اندر اپوزیشن تقسیم ہو جائے، مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ ایک الگ بینچز کا تقاضا کر دے، لیڈر آف دی اپوزیشن الگ کھڑے ہیں، اور ایک طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بات کریں کہ وہ اکیلے تحریک چلا سکتے ہیں، اور دوسری طرف احسن اقبال صاحب یہ کہیں کہ یہ سیاست میں نومولود ہیں، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد اب ہے ابھی بھی آپ حکومت کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ خرم دستگیر صاحب کی باتیں کہ جی وقتی طور پر دھچکا لگا ہے، وقتی طور پر اور آگے چل کے سب ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ کے تبصرے پر آپ سے سہمت ہوں. جو آپ نے انٹروڈکشن دی، جو آپ نے سیاست پہ تبصرہ کیا، میں اس کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. ندیم صاحب، مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اب باتیں تو کھل کے آ ہی گئی ہیں نا، سب کوئی ہمیں نامولود کہہ رہا ہے، ہم مکا کی باتیں کر رہے ہیں، تو پھر کہنا تو چاہیے نا، کیونکہ باتیں تو عوام کے سامنے کرتے ہیں. پنجاب میں سینٹ کی سیٹوں کے لیے اچانک صبح خبر پڑی کہ جی 5 اس کو سیٹیں مل گئی، 5 اس کو مل گئی، 1 کسی اور کو مل گئی. ہمیں کہا گیا کہ جی آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو وڈرا کر لیں، اور پھر یہ سب کچھ ہو گیا بلا مقابلہ. اب یہ ہم کھڑے تھے مقابلے کے لیے اور ہو گیا سب کچھ بلا مقابلہ. متفقہ طور پر ہم نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر کے اور یہ سینیٹر چنوا لیے. تب پی ٹی آئی سے بات کرنے پر کسی کو اعتراض نہیں تھا. مریم صاحبہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا تو انہوں نے کہا میں پنجاب کے بارے میں کیا بولوں، 2 لفظ. جب سینٹ میں الیکشنز ہو رہے تھے مرکز میں یوسف رضا اور حفیظ شیخ صاحب کے، اس پر ہمارے تھے 160، ہمیں ملے 169. کیا کہا جا رہا تھا؟ کیا وہ حکومت کے ساتھ نہیں سے بیٹھے ہوئے؟ جو ہمیں ایکسٹرا ووٹ ملے اس میں باپ کے بھی ہوں گے، پی ٹی آئی کے بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے ایم کیو ایم کے ہوں، ہو سکتا ہے جی ڈی اے کے ہوں. ہم نے 7 یا 9 ووٹ لے کر کیا ہم نے کہا نہیں کہ یہ پیسہ نہیں، ٹکٹیں چلیں؟ ہم اس پہ خوش تھے، اس پر خوش تھے. لیڈر اپوزیشن میں ہمیں بھی باپ کا بنا دیا، اے این پی کو بھی باپ کا بنا دیا، جماعت اسلامی کو بھی باپ کا بنا دیا، فاٹا کو بھی باپ کا بنا دیا. وہ 3 ووٹ تھے جو انڈیپینڈنٹ کہلاتے ہیں، اس میں 1/4 جو تھا وہ تو نواز شریف صاحب سے ناراض تھا. اس کے ووٹ ہم نے کیا لیے ہیں کہ اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں، اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ہمیں ذاتی طور پر حملے کیے جاتے ہیں. ٹویٹ آپ کرو بیٹھ کے کہو کہ جی کسی کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے، جواب ملتا ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں.
ہم نے اپنے آپ کو روک لیا کہ بھائی جواب مت دیں، نہیں دیتے، ذرا آپ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائیں. جیسے چیئرمین صاحب کہتے ہیں نا کہ ٹھنڈا پانی پی لیں، ذرا یہ کریں وہ کریں. ہم نے تو یہ رویہ اختیار کیا. میں نثار کھوڑو صاحب آتا ہوں کیونکہ اب آپ سے بھی ایک سوال ہے. میں تھوڑا سا میں ختم کرنا چاہتا ہوں. اس طرح سے اب عمران کو پرواہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں عمران کو پرواہ نہیں ہے. میں پیپلز پارٹی کا بیٹھ کر کہہ رہا ہوں آپس میں لڑو گے اپنی قوم کو مایوس کرو گے. آپس میں لڑو گے بہت سی فروغی باتوں پر آپ نے بھی فائدہ اٹھایا ہوگا, کوئی ہو سکتا ہے اور بھی فائدہ اٹھا لے, لیکن لڑائی کرو گے, پبلکلی لڑائی کرو گے, تم عوام کے نظروں میں ختم ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب حافظ حمداللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مایوس ہیں, انہوں نے بھی تو اپنا وزن جو ہے وہ ایک طرف ڈالا ہوا ہے, لیکن دکھائی یہ دیتا ہے کہ اب وہ بھی اتحاد کے حوالے سے ان کے چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں کہ کوئی امید رہ نہیں گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم بھائی. میں نے تو خرم بھائی کی باتیں سنی, لیکن نثار کھوڑو صاحب کی باتیں میں نے نہیں سنی, اس کی آواز سنائی نہیں دے رہا تھا. جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے کہ مولانا صاحب مایوس ہے, ان کے چہرے پر مایوسی کے اثرات ہے اور مولانا صاحب آگے کیا کریں گے. دیکھیں, مولانا صاحب مایوس نہیں ہے. مولانا صاحب نے ایک اتحاد, ایک الائنس, ایک تحریک پی ڈی ایم کے نام سے تمام جماعتوں کی مشاورت سے یہ اتحاد سامنے آیا. اب صورتحال جو آپ نے تفصیل سے تمہید کے طور پر بیان کی, صورتحال آپ کے سامنے ہے. میں بالکل خرم دستگیر صاحب نے جو کچھ کہا, میں بحیثیت جمعیت علماء اسلام کے ایک ورکر کے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب چونکہ قیادت کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی, تو میں ایسی بات قطعاً نہیں کروں گا جس کی وجہ سے میری باتوں کی وجہ سے پی ڈی ایم کی صفوں میں اور انتشار اور افراتفری ہو. لیکن مولانا صاحب آگے کیا کریں گے؟ مولانا صاحب نے اپنی وزن ایک پلڑے میں ڈالا, آپ کے کہنے کے مطابق قطعاً ایسا نہیں ہے. مولانا صاحب پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کی مشاورت سے پی ڈی ایم کی صدر ہے. مولانا فیصلہ کریں گے پی ڈی ایم کی اکثریت اور اکثریتی رائے کی مشاورت کے مطابق فیصلہ کرے گی. چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس انتشار سے, اس افراتفری سے, جو ہم نے اس سسٹم کے خلاف, یہ موجودہ جو نظام حکومت ہے اس کے خلاف ہم روڈوں پر ہے, اس سسٹم کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کس طرح ڈیریل کر سکتے ہیں تاکہ ہم ایک نیا الیکشن کی طرف ہم جائیے, جو بنیادی اہداف اور مقاصد میں سے 26 نکات کی صورت میں یا 12 کی صورت میں یہ جو انتشار پیدا ہوا, کون کس نے کیا کیا, یہ سارے اشکار ہے. میں اس پر بات نہیں کروں گا. کسی کے پڑھنے میں اپنا وزن نہیں ڈالیں گے, اصول کی بات کریں گے. ٹھیک ہے, جو اصولی بات ہوگی, جی میں حمداللہ صاحب آتا ہوں. حمداللہ صاحب مشاورت سے, پارٹیوں کی مشاورت سے وہ اصولی فیصلہ کریں گے اور پلیٹ فارم سے کریں گے, پی ڈی ایم کی بقیہ جماعتوں کی مشاورت سے کریں گے. اور ہمیں یقین ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ رہے گی, ورنہ نقصان پیپلز پارٹی کا ہوگا, دیگر سیاسی جماعتوں کا نہیں ہوگا. اچھا خرم دستگیر صاحب, آپ لوگ کیا یہ محسوس نہیں کرتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کبھی بھی کوئی سیاسی تحریک جو ہے اس کو لے کر نہیں چل سکتے؟ آپ دونوں پارٹیوں کے اپنے نظریات ہیں, آپ کے اپنے مفادات ہیں, ان کے اپنے مفادات ہیں. یہ جو اب صورتحال ابری ہے, اس بات کی توقع تو پہلے دن سے کی جا رہی تھی, اور جو نثار کھوڑو صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ جس طرز کا یہ رویہ ہے, آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ معاملہ جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, میں نہیں سمجھتا. ایک تاریخ ہے, اور جو وہ عوامل جو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کو اکٹھا رکھتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. وہ عوامل جو ہمیں ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں, اختلاف, وہ کم ہے. جو ہمیں اختلاف کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ سینٹ ہی ہے. 2018 میں بھی سینٹ کے اوپر ایک ایشو ہوا تھا, جب پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے مل کر
संजरानी साहब को और सलीम मांडवी वाला साहब को, संजरानी को चेयरमैन और मांडवी वाला साहब को डेप्टी चेयरमैन बनवाया था उस वक्त जब बाप फॉर्म हुई थी। तो उसको वो तारीख भी मौजूद है। तो सेनेट जो है वो एक इख्तलाफ की वजह है, लेकिन असल जो हमें इकट्ठा रखने की वजह है वो हमारे सामने है। 2006 में जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने और नवाज शरीफ ने जो मिसाक जमहूरियत साइन किया है वो भी हमारी बुनियाद में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात दस्तगीर खान साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जो आप ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, आपने निसार खोड़ो साहब की बात सुनी होगी कि जब मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो पंजाब में मुकमुका कर ले तो वो जायज़ है, अगर हम सेनेटर मुंतखब करवा लें चाहे वो उसमें हुकूमती वोट हों तो जायज़ है, लेकिन लीडर ऑफ दी अपोजिशन का जब मामला आए तो वो फिर वही वोट नाजायज़ हो जाते हैं। ये क्या बात हुई? मैं फिर कहूंगा कि हमें जो चीजें इकट्ठे रखती हैं वो ज्यादा ताकतवर है, और इसमें सबसे बड़ी चीज जो हमें इकट्ठा रखेगी इंशाल्लाह वो है कि पाकिस्तान के अवाम सख्त तरीन तकलीफ में, महंगाई ने उनके गले काट दिए। वो अपनी आंखों से उन्होंने अपनी हुकूमत को, इमरान खान साहब की क़यादत में, कश्मीर को चोरी होते हुए देखा है और हम बेबस उसका तमाशा देख रहे हैं। हमने अपनी आंखों से पाकिस्तान के वफाक को कमजोर होते हुए देखा है। हमने अपनी आंखों से पाकिस्तान में जो तरक्की का सफर सीपैक के जरिए शुरू हुआ था उसको बंद होते हुए देखा है। तो हमें तो चूंकि आवाम की तर्जुमानी करनी है, तो हमें बाकी जो चीजें हैं जो सेनेट पे फिर मैं कहूंगा कि अगर हमने उसको ज्यादा उखेड़ा तो इख्तिलाफात बढ़ेंगे। हम जो चीजें हमने इकट्ठा रखती हैं वो ज्यादा ताकतवर हैं क्योंकि उनका आवाम से ताल्लुक है। तो मुझे, और हम ये सिर्फ उम्मीद नहीं कर रहे, इसकी एक एक्टिव कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में, चूंकि अब कुछ वक्त मिलेगा रमजान मुबारक में, कि पीडीएम की असर नौ जो है उसको मुनज़्ज़म किया जाए और पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत करके, एएनपी के साथ मुशावरत करके इस मामले को आगे लेकर चला जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं कि हम उनकी तर्जुमानी करें, उनकी जो तकलीफ की चीजें हैं वो इमरान खान साहब के कानों तक पहुंचाएं। उन्होंने जो जिस रोजाना उनको अजियत का सामना है, तरक्की हो नहीं रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, 3 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो इस हुकूमत के दौर में खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपकी ये तमाम बातें दुरुस्त हैं, लेकिन क्या आप अवाम की जो तर्जुमानी की बात कर रहे हैं, जो आपके रवैये हैं, क्या आप समझते हैं कि अवाम की तर्जुमानी हो रही है? आप तो अपने मसाइल के अंदर उलझे हुए हैं। इस बात पे बहस हो रही है कि जी किसने क्या कर दिया, एक दूसरे को इस वक्त आप लोग चार्जशीट कर रहे हैं। अवाम तो माइनस है और इमरान खान साहब कह रहे हैं इस अपोजिशन से कुछ नहीं निकलना, कोई परवाह ना करो इनकी। जी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगरचे एक आर्जी तौर पर जरूर मामला है, लेकिन मैं अपने बड़े भाई निसार खोड़ो से बसात एहतराम इख्तलाफ करूंगा कि नहीं, ये मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक नहीं पहुंचा। हम अभी भी इकट्ठे हो सकते हैं अगर हम एक दूसरे को ये याद कराएं कि हमारे पास मिसाक जमहूरियत भी मौजूद है, हमारे पास वो 27 नुकाती एक बड़ी तारीखी दस्तावेज है जो पीडीएम के बनाते वक्त रिलीज की गई थी। अब वो जब दस्तावेज इतनी मजबूत बुनियादें मौजूद हैं, तो फिर अगर कभी कभी हम रास्ते से उखड़ भी जाएं तो बुनियाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आने वाले हफ्तों में हमें इकट्ठा रखेगी और रमजान मुबारक के बाद एक नए जज्बे से हम तहरीक का आगाज करेंगे। निसार खोड़ो साहब, रमजान मुबारक के बाद नए जज्बे से तहरीक का आगाज करेंगे, आपको लगता है कि वो आगाज़ हो सकता है? और फिर क्या आपको ये भी दिखाई देता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन तस्लीम कर लेगी? पंजाब की बात तो ज़रा बाद में करते हैं। सर बात सुने, हमने अपोजिशन की सियासत को चुनकर अपोजिशन लीडर बनना चाहा है और कामयाब अपनी जगह पे हुए हैं। अपोजिशन, हमने हुकूमत से वजारत नहीं मांगी, हमने डिप्टी चेयरमैनी हमें नहीं मिली, हमें अपोजिशन मिली है। इस पे क्यों हंगामा है?
تھا ہمارا کسی چیز پر اعتراض؟ کیوں نہیں بٹھایا گیا ہمیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے؟ کیوں یہ بات ہو رہی ہے کہ جی جس پر ہم نے اعتراض کیا ہو اسی کو ہی امیدوار بنانا تھا؟ کیا اس میں مولانا صاحب اجلاس نہیں کر سکتے تھے؟ کیا اس میں پی ڈی ایم کٹھے پھر سے بیٹھ نہیں سکتی تھی؟ باقی رمضان شریف کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے ایک دوسرے کے حوصلے توڑ رہے ہو. کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 4 اپریل میں بڑی فراست سے بہت ٹھنڈی باتیں کی. جواب میں کیا آیا؟ یہ تو نومولد ہے، یہ تو جو شیخ رشید بول رہا ہے ابھی وہ احسن اقبال بول رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں یہ؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ سنجیدہ لوگ ہیں، ہم تو سمجھتے تھے کہ سنجیدہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. جواب میں کیا آ رہا ہے؟ ہم نے کیا کہا؟ ہم جی یہاں سے لانگ مارچ پہ چلیں گے جی لاہور. ارے بھائی ہم نے اگر کہہ دیا کہ پنجاب میں نو کانفیڈنس کرو کیونکہ ہم سینٹ میں انتخاب ہار گئے ہیں، ہم سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب ہار گئے ہیں، تو آؤ ذرا اس کو ایک بھلا چھوٹی سی چوٹ لگا دیتے ہیں. کم از کم ٹرائی تو کرو، کم از کم ٹرائی تو کرو کہ پنجاب میں اپنی قسمت آزما لو. سارے اس کے ساتھ اگر بیزار ہیں، آپ بھی بیزار اگر نہیں ہو تو اور بات ہے. اگر بوزدار صاحب کے ساتھ پی ایم ایل این اگر بیزار نہیں ہے تو کھلم کھلا کہہ دے. اگر ان کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے تو کھلم کھلا کہہ دے. کیونکہ یہ تو خود دیکھیں نا، کوئی ایم پی اے صاحبان بوزدار کے ساتھ ملنے جاتے تھے تو ان کے گھیراؤ کی باتیں کی جاتی تھیں. جب نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی استعفیٰ پیش کرو تو 2-3 ایم پی اے صاحبان نے کہا کہ ہوتے کون ہیں میاں صاحب جو ہم سے استعفیٰ مانگیں؟ تو آپ تو ان کے گھیراؤ کر رہے تھے. یعنی بوزدار کی حمایت میں کوئی ہوتا تھا تو اس کا گھیراؤ جب کر رہے تھے تو مانو کہ آپ بوزدار کے خلاف ہو. اگر بوزدار کے خلاف ہو تو اپنی قوت کو آزماتے کیوں نہیں ہو؟ آپ جو جنرل الیکشن میں پنجاب میں جیتے تھے نا، وہ پی ٹی آئی سے زیادہ جیتے تھے، پی ایم ایل این زیادہ تھی. کچھ اور لوگوں نے مل کر ان کی قوت بڑھا دی کیونکہ کچھ لوگ ان کے ساتھ ملا دیے گئے. ٹرائی تو مارو. ہمیں بھی کہہ رہے ہو نا کہ جی قومی اسمبلی میں عدم اعتماد لے آؤ. کب ہم نے کہا ہے کہ نہیں لاؤ؟ اسی طرح سے آپ کیوں نہیں تیار ہو جاتے ہو پنجاب میں؟ میں نثار کھوڑا صاحب آتا ہوں اس میں. اب حمداللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک سوال اور بھی پوچھا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے صدر ہیں. لانگ مارچ کے حوالے سے جو اجلاس بلایا جانا تھا وہ اجلاس بھی انہوں نے نہیں بلایا، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شاکی نظر آتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کسی دباؤ کے تحت فیصلے جو ہیں وہ کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کسی دباؤ میں فیصلے نہیں کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے سینٹ کے الیکشن میں بھی نہیں جانا ہے، ہم نے بائی الیکشن میں بھی نہیں جانا ہے. پھر 1 جنوری کو آپ کو یاد ہے جاتی عمرہ میں سربراہی اجلاس ہوا. وہی فیصلہ جو پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس میں الیکشن میں نہ جانے کا ہوا تھا وہ فیصلہ تبدیل ہوا. اس میں رائے کس کی تھی؟ پیپلز پارٹی کی رائے تھی. فرت اللہ بابر صاحب نے اس پر تقریباً آدھا گھنٹہ بات کی. میں خود وہاں بیٹھے تھے. آصف علی زرداری صاحب ویڈیو لنک پر تھے، بلاول صاحب تھے، نواز شریف صاحب تھے ویڈیو لنک. سارے سربراہ تشریف فرما تھے. پوری پیپلز پارٹی سے اتفاق کیا. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب نے پیپلز پارٹی کے دباؤ میں آ کر وہ فیصلہ جو الیکشن نہ لینے کا تھا وہ فیصلہ تبدیل کر کے الیکشن میں لینے کا انہوں نے اعلان کیا؟ کیا یہ دباؤ، کیا پیپلز پارٹی یہ تسلیم کرے گی کہ مولانا نے پیپلز پارٹی کے دباؤ میں آ کر سینٹ الیکشن میں دوبارہ حصہ لینے کا اعلان کیا اور بائی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا؟ دیکھیں، فیصلے جتنے بھی ہوتے ہیں میرے بھائی، کنسنسس سے، مشاورت سے، بیٹھ کے سنجیدگی سے، دلائل سے، یہ سارے فیصلے جتنے بھی ماضی میں ہوئے ہیں. اب آئی ہے سینٹ کے حوالے سے چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، اپوزیشن لیڈر، کیا یہ تینوں فیصلے کنسنسس سے نہیں ہوئے؟ یوسف رضا گیلانی کو ایز اے چیئرمین نامینیٹ نہیں کیا گیا. پھر شاید خاقان عباسی کی سربراہی میں کمیٹی بنی جس میں پیپلز پارٹی تمام پارٹیوں کی نمائندگی تھی. کیا انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کہا کہ ڈپٹی چیئرمین جے آئی کا ہوگا، پوزیشن لیڈر پی ایم ایل این کا ہوگا؟ کیا اس فیصلے سے جو پوزیشن کا جو لیڈر ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا نہیں بلکہ پی ایم ایل این کا ہوگا؟
اب یوسف رضا گیلانی صاحب کو تو سارے ووٹ ملے، 48 کے مقابلے میں 49 ووٹ تو ان کو ملے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ پریزیڈنٹ آفیسر نے دیانتداری سے کام نہ لیتے ہوئے ان کو ریجیکٹ کیا گیا۔ غفور حیدری صاحب کو تو وہ 49 ووٹ بھی نہیں ملے، وہ کہاں گئے ووٹ؟ جو ووٹ رضا گیلانی صاحب کو ملے وہ ہمیں کیوں نہیں ملے؟ ہم نے اس پر سیخپا ہونے کا کوئی اظہار نہیں کیا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جب پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے جو فیصلے ہوئے تھے لہٰذا انہی فیصلوں کو فالو کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب بالکل دباؤ میں نہیں فیصلے کرتے۔ میں آتا ہوں حمداللہ صاحب، میں عرض کر لوں پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے فیصلے ہوئے تھے کہ چیئرمین کس پارٹی کا ہوگا، ڈپٹی کس کا ہوگا، اپوزیشن لیڈر کس کا ہوگا، پھر اب ان فیصلوں سے کس نے روگردانی کی، انحراف کی۔ مولانا صاحب نے آصف علی زرداری صاحب سے بار بار فون پر رابطہ کیا، میاں نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا، اور مولانا صاحب نے آن ریکارڈ موجود ہے، انہوں نے کہا کہ فیصلہ یہی ہے جو ابھی میں نے آپ کو کہا۔ تو انحراف کس نے کی، روگردانی کس نے کی؟ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں حمداللہ صاحب۔ جی حمداللہ صاحب میں آتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام باتوں کو پی ڈی ایم کے اجلاس میں ہم رکھیں گے، لیکن وہ آگے بات اتنی بڑھ گئی کہ ابھی آپ خود دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے خود سی سی کی میٹنگ 4 اپریل کو کرنی تھی، اس کو بھی ملتوی کیا گیا۔ تو اس لیے یہ ایک مشکل ہے جو پارٹیوں کے اندر ایک انتشار کی صورت پیدا ہوئی ہے، جیسے کہ خرم بھائی نے کہا انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے بعد آپ دیکھیں گے ایک ٹھیک ہے، میں آتا ہوں حمداللہ صاحب، میں آتا ہوں۔ اب اس میں خرم دستگیر خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ نثار کھوڑو صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ہم نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد لے آؤ، بڑا معمولی سا فرق ہے۔ اگر آپ سینٹ کے انتخابات میں حکومتی ووٹوں پر انحصار کر سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ ووٹ جہاں سے بھی آئے وہ آپ کے ہاں سے تو نہیں آئے، تو پنجاب کے اندر جو ہے یہ تباہ آزمائی کر لی جائے کیونکہ جو گیپ ہے وہ بڑا معمولی ہے۔ آپ ایز اے پالیسی تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہیں ہے، چاہے وہ وفاق میں ہو چاہے وہ صوبائی سطح کے اوپر ہو، کیونکہ اگر پنجاب میں تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو اور اگر آپ کامیاب کروا لیتے ہیں تو آدھی حکومت تو اسی وقت چلی جاتی۔ کہ پنجاب میں تو بہت عرصے سے ایک بڑا بالکل ہی کم فرق ہے۔ جو آخری پولنگ ہم نے کی تھی اس سے پہلے جو سینٹ کا ایک بائی الیکشن ہوا تھا، تو اپوزیشن نے مل کر اس وقت پی ڈی ایم نہیں بنی تھی لیکن 176 ووٹ پول کیے تھے اور حکومت کے پاس 183۔ اب ایشو صرف یہ ہے کہ جو آفر ہمیں کی جاتی ہے کہ پنجاب میں ہم کاف لیگ کو ساتھ میں لا لیں اور ہم پھر کاف لیگ کے امیدوار کو ووٹ دے دیں، یہ ساری کہانی جو ہے وہ پی ڈی ایم نے جو ایک عزم کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ادارے اپنی آئین کے تحت لیے گئے حلف اور متعین کردہ حدود کی پابندی کرتے ہوئے سیاست میں مداخلت سے باز ہیں۔ اگر تو ہم اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر پنجاب میں حکومت بدل سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ از خود مسلم لیگ نون یہ بیڑا اٹھائے گی اور انشاءاللہ پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں، پیپلز پارٹی کے بھی وہاں اس وقت 5 ووٹ موجود ہیں، ہمارے 166 ہیں، تو ہم ان کو ساتھ لے کر انشاءاللہ پنجاب کی حکومت میں عدم اعتماد کر دیں گے اگر ہم اپنے زور پر اور اپنی محنت پر یہ کام کر سکیں۔ لیکن اگر ہم نے عدم اعتماد کر کے ایک دفعہ پھر دروازہ کھولنا ہے غیر آئینی قوتوں کا پاکستان کی سیاست میں عمل دخل کا، تو یہ کام ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، خرم دستگیر خان صاحب میرے پاس چونکہ بالکل کہ جی حکمت عملی آپ کی ٹھیک نہیں ہے، آپ کی حکمت عملی جو ہے اس میں ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، لیکن یہ جو پوری پی ڈی ایم کا جو قیام ہے وہ ہوا ہی اس بات پر تھا کہ بھئی بہت ہو گیا، 74 سال ہم نے غیر آئینی مداخلت دیکھ لی ہے، اور یہ بھی ہمیں کھل کر اعتراف کرنا چاہیے کہ پچھلے سالوں میں بعض اوقات ہم بھی اس کے بینیفیشری رہے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی بھی بینیفیشری رہی ہے، دوسری جماعتیں بھی رہی ہیں، لیکن اب آ کر ہمیں یہ مداخلت قبول نہیں ہے۔ پاکستان میں وہی حکومتیں بنے گی جس کو عوام دیں گے۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب، بہت شکریہ نثار کھوڑو صاحب، بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔